आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जमहूरी एहतजाज या अब्बू बचाओ तहरीक, मगर कौमी सलामती के इशूज पर सियासत क्यों? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वही लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा। आज हमें लेक्चर्स, हमने कौन सा लाइन क्रॉस किया? मरियम नवाज साहिबा है, बिलावल भुट्टो साहब हैं और दोनों अब्बू बचाओ तहरीक के ऊपर निकले हुए हैं। अगर किसी पुलिस वाले ने हमारे लोगों के ऊपर हाथ उठाया और मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। कहा जाता है कि सरहद पर बैठे दुश्मन से तो बाकायदा जंग की जा सकती है, लेकिन अंदर छुपे आस्तीन के सांपों के खिलाफ जामे हिकमत अमली की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन उनको इस्तेमाल करके मुल्क को सियासी, मजहबी और लिसानी बुनियादों पर तकसीम करना चाहता है। आज कराची में ऐसे ही वाक़े में उलमा कराम को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसका मकसद मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाना था। शरपसंदों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे अनासर के खिलाफ हमारी सियासी लीडरशिप एक पेज पर है? अगर है तो फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से इख्तिलाफात क्यों हैं, और क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर कल अदम तंजीमों से मुफाहिमत का इल्जाम लगाया है? सवाल ये भी है कि बिलावल भुट्टो के बयानात से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए पर क्या असरात मुरतब होंगे, चूंकि कुछ वफाकी वुज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने भारत की तर्जुमानी की है। क्या इस हवाले से किसी कौमी लीडर की नीयत पर शक किया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर कौमी सलामती के इशूज पर सियासत क्यों हो रही है? दूसरी तरफ नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई है और इस्लामाबाद में सियासी ताकत का ट्रेलर चलाने के बाद ट्रेन मार्च का भी इरादा रखती है। वजीर आजम कहते हैं कि पहले शरीफ खानदान शोर मचाता था, अब जरदारी खानदान की बारी है। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की इस जारहाना पॉलिसी के पीछे क्या मकासद हैं। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MPA हैं सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा सईद गनी साहब, अब जरा बात शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो के उस बयान से जिसको भारत में बड़ी पजीराई मिली है और मुल्क के अंदर काफी इस पे तनकीद हुई है। जरा शॉर्ट सुन लीजिएगा, पहले जी प्ले कीजिएगा। एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। सईद गनी साहब, ये सवाल एक कौमी जमात के लीडर जो कि खुद को फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर के रोल में भी देख रहे हैं, क्या उनकी तरफ से ये बयान आना चाहिए था? ये कोई लूज टॉक है या मीनिंगफुल है? क्या कहने की कोशिश की गई है? मुझे नहीं समझ आती बात कि जो बात चेयरमैन साहब ने कही है उसमें और जो बात सेक्रेटरी दाखिला ने या जो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने दाखिला की उन्होंने की, उसमें क्या फ़र्क है? उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया। ये हमने नहीं कहा था, उन्होंने खुद तस्लीम किया था, मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था। अच्छा, अगर सिर्फ किसी के सच बोलने से या किसी की कड़वी बातें करने से खुदा न खास्ता किसी मुल्क के जो है वो सालमियत को नुकसान पहुंचता हो, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि हमें ये दावा करना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो है वो बागडोर बड़े मजबूत हाथों में है। खुदा न खास्ता इस तरह की किसी के दो चार बातें करने से मुल्क की सालमियत को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। वो अमल होता है, वो इक़दाम होते हैं, वो इदारों की हैसियत और उनकी ताकत होती है जिसकी वजह से मुल्क की सालमियत जो है ना वो कमजोर है, ताकत। अभी आपने सेक्रेटरी दाखिला की बात की कि उन्होंने हमसे पहले ये बात की थी, और क्या फर्क है? सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आईन और कानून को बहुत अच्छी तरीके से समझती है ना सर, और आपको ये पता है कि कानून में हिफाजती तहवील का क्या मकसद होता है कि अगर रियासत किसी के हुकूक वापस लेती है, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो इसका मतलब रियासत उसके खिलाफ एक्शन ही ले रही है ना सर, तो आप इसका उल्टा मतलब क्यों ले रहे हैं? पहली बात यह है, अगर बिलावल साहब की बातों को ये मोदी का बयानिया कहते हैं और बिलावल साहब की बातों को ये कहते हैं कि शायद इससे हमारी जो दुश्मन मुल्क है उनको फायदा पहुंच रहा है जी, तो पहला तो इमरान खान साहब के एक नहीं दर्जनों मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्ड पर हैं, इंटरव्यूज हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, जिसमें उन्होंने हमारी पाक फौज के लिए, हमारे फौजी जर्नल्स के लिए, हमारे ISI के लिए, हमारे दीगर इदारों के लिए जो जो कुछ कहा है, इस मुल्क के किसी सियासी लीडर ने वो कुछ नहीं कहा। खान साहब ने कहा है, तो वो किसका बयानिया था? वो सारी बातें उन्होंने कही हैं।
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ بات کر رہا ہے جو ان کی حکومت خود کر رہی ہے. آپ خود عمران خان نے ابھی کل شاید کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے نا, جرنلسٹ جو تھے ان سے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس ملک کے اندر کالعدم تنظیموں کو بالکل کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ انہوں نے کہا نا, بالکل کہا. تو یہ وہی تو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ نہیں مان رہے نا اس بات کو. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اضافی بات کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی آپ کی نیت اس لیے نہیں ہمیں لگتی کہ آپ کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اقدامات, جن کے بیانات, جن کی ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی لگ جائے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پابندی لگائیں گے. آپ ٹھیک ہے, اگر آپ نے دنیا کے سامنے, قوم کے سامنے, ملک کے سامنے اپنی نیک نیتی دکھانی ہے تو کم از کم پہلا قدم یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے درمیان میں جو ایسے ان تنظیموں کے ہمدرد بیٹھے ہیں ان کو الگ کریں تاکہ ہم بھی. جو بلاول بھٹو کے بیانات ہیں سر, آپ بتائیں اس سے کیا کیس بلٹ ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں بھارت ہمارے خلاف یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ اقدامات لے رہی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف وہ آئی واش ہیں. آپ انڈورس نہیں کر رہے ان کے بیان کو اس طرح؟ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ حکومت ان کاموں میں سنجیدہ نہیں ہے تو ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ ملک کی خدمت پرس, وہ ملک کی خدمت نہیں ہوگی. ہمارے اسی طرز عمل کی وجہ سے, اسی رویے کی وجہ سے ہماری اس ریک پہ پہنچ گئے کہ دنیا کے سامنے میں صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر رہے, ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی. کیوں ہم اس نوبت تک پہنچے؟ سعید علی صاحب, ہم اس مقام حکومت پر تنقید کرنے کے لیے کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. آپ کیا حکومت اور ریاست کا فرق بھی پیپلز پارٹی بھول گئی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کو نقصان پہنچاتے آپ ریاست کو نقصان پہنچا دیں. سر معاف کیجیے گا, ویسے پارس سے ایک بات بتاؤں جی, میں دعوے سے کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب جو ہے نا ان سے زیادہ آئین اور قانون بلاول زرداری صاحب کو پتا ہے. وزیر اعظم کو آئین کا ککھ نہیں پتا, قانون کا ککھ نہیں پتا, جمہوریت کا ککھ نہیں پتا. اب یہ ہمیں بٹھا کے درس دیں گے کہ کیا ریڈ لائن ہوتی ہے, پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے, کیا آزادی کیا ہوتی ہے, آئین کے حقوق کیا ہوتے ہیں, قانون میں حقوق کیا ہوتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے. ہم ان سے بلاول بھٹو سے یہی توقع کرتے ہیں کہاں پر کیا بات کریں, کہ ان کو پتا ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. عثمان ڈار صاحب, یہ جو بلاول بھٹو کا بیان ہے اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ اور سر جب آپ لوگوں کے اقدامات سے یہ اپوزیشن مطمئن نہیں ہو رہی ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کو آپ کیسے یقین دلائیں گے, ان کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے بیان سے قومی بیانیے کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ ٹائمنگ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ایک طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت ایک جنگی جنون اختیار کر چکا ہے اور وہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے ہم پاکستان کے ساتھ جنگ تک چلے جاتے. اور دوسری طرف جس طرح وہ کوشش کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہ پاکستان کو کسی طرح ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں, آئسولیشن میں لے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو جو ہے ایک عالمی سطح پر کمزور کیا گیا ہے. دراصل بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس پر سیاست کر رہے ہیں. بلاول بجائے کہ وزیر اعظم کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں. لیکن میں ایک منٹ اگر آپ کو یہاں روکوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو ان کے بیان کے ٹائمنگ پہ اعتراض ہے, لیکن جو بات ابھی سعید علی صاحب کر رہے ہیں, آپ کے کچھ وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بلاول کو مودی کا یار کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے مطلب بھارت کی پچ کے اوپر بلاول بھٹو کھیل رہے ہیں. تو کیا یہ باتیں کرنا ویسے درست ہے سر آپ کا؟ اسی طرح وہ مودی کل میاں نواز شریف کے گھر گئے تھے تو آپ نے وہاں پہ میاں صاحب کی حب الوطنی پر شک کیا تھا, آج بلاول بھٹو کو مودی کا یار کہہ رہے ہیں. تو اپوزیشن یا حکومت کسی کو اختیار نہیں ہے یہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارس جو سیاست ہے وہ ہمیں اس حد تک کرنی ہے جس سے ہمارا جو ملک ہے اس کی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جب اگر بلاول یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم کیا باہر پیغام دے رہے ہیں, کیا باہر کی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں ہم؟ تو بلاول کا یہ جو بیان ہے ملکی اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. جن منسٹرز کی یہ بات کرتے ہیں پارس, میں سمجھتا ہوں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وہ اس ملک کے ادارے جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, وہ کس طرح سے اپنی ناک کے نیچے 1 2 3 وزراء جن کے یہ نام لے رہے ہیں ان کو کسی تنظیم کے ساتھ مکمکا کرنے دیں گے یا ان کو سپورٹ کرنے دیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں بھی ذرا وہ بھی سمجھا دیں. بھی آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو کا بیانیہ جو ہے وہ قومی بیانیے کے خلاف ہے, اس کے اگینسٹ ہے, اور اپنے وزراء کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے ایک وزراء کا بیان سنواؤں ذرا آپ کو, پھر اس پہ سوال کروں گی, ذرا پلے کیجیے گا. میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں. اگر میرے محلے کا مولانا اشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں عصر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے,
میں جہاد پہ نکلوں گا. عثمان ڈار صاحب، اب ریاست تو یہ کہتی ہے نا کہ طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کو ہے، تو یہ آپ کے ایک اہم وزیر نے یہ مولوی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے پھر؟ دیکھیے پارس، پہلے تو شیخ رشید صاحب خود ایک جماعت کے سربراہ ہیں، وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں، وزیر اعظم اس کے ہیڈ ہیں، یہ تو نہ کہنا سر، وزیر اعظم ہیڈ ہیں اس کے، حکومت کا بیان ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے یہ کیبنٹ کی. ایک اپنی ان کی ایک رائے موجود ہے. ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بیان کب دیا، الیکشن سے پہلے کا ہے، اس کی ابھی 4-5 دن پہلے کا بیان ہے سر. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چاہے وہ شیخ رشید ہیں یا جن دیگر وزراء کی یہ بات کر رہے ہیں، ان کا دل اس ملک کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ اس ملک کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں سیاست کے لیے ان تمام چیزوں کو لے کر اپنے ملک کا جو بیانیہ ہے اس کو انٹرنیشنل فورمز میں کمزور نہیں کرنا. جس طرح آپ شیخ رشید کو مارجن دینے کے لیے تیار ہیں نا، اس طرح بلاول بھٹو کو بھی مارجن دے دیں، پھر آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے وزیر کو تو دے دیا نا مارجن آپ کو یہی نہیں پتا انہوں نے یہ بات کب کی تھی، تو اس طرح پھر دوسروں کو بھی مارجن دے دیں، اور قومی معاملات کے اوپر کہیں سے بھی سیاست نہیں ہونا چاہیے. پھر مغرب میں ویسٹ میں پیغام دینے کی کوشش کی، جب اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تو پھر یہ ہمارے وزراء پہ آ گئے. چلیں بالکل ٹھیک. طارق فضل چودھری صاحب دیکھیں، اس وقت میں بھارت سازشیں کر رہا ہے، امریکہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے، ہمارا جو نیوکلیئر ہے اس پہ بھی اب اس کو وہ بھی کویسچن ہو رہا ہے. اس صورتحال میں اس طرح کی یہ بے تکی جو باتیں کی جا رہی ہیں، سر آپ کے خیال میں قومی معاملات پہ کون سیاست کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک باٹم لائن ہے کہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس کا دشمن کو فائدہ ہو اور ہمیں نقصان ہو. پہلی بات آپ کے خیال میں یہ باٹم لائن کراس ہوئی ہے؟ دوسری بات یہ میں عرض کرتا ہوں، اگلی بات میں کروں گا تو آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. اس میں جہاں تک معاملہ ہے کالعدم تنظیموں کا، دیکھیں یہ پاکستان کا ایک داخلی معاملہ ہے، اور ان کالعدم تنظیموں کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے دوسرے ملکوں کے خلاف. یہ دونوں باتیں ہمارے حق میں نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہمارا ایک داخلی معاملہ ہے. پاکستان نے اس پہ ونس اینڈ فار آل فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان تنظیموں کے ساتھ کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے نہ ہماری بدنامی ہو اور نہ ہمارا ملک استعمال ہو. ڈان لیگز پہ میاں صاحب کا بھی یہی بیانیہ تھا نا، اور انہوں نے تو یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ ہم کیوں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سرحد پار کارروائیوں کی اجازت دیتے ہیں. ایک جو بات ہے نا، اس کو جب ٹوسٹ کرنے لگے کوئی تو جتنا مرضی کر لے. اچھا کیا بیان تھا؟ لیکن ایک جو بیان ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو جس نے یہ بات نہ کی ہو. اور یہ بات آپ اپنا جو آپ کا ذاتی گھر ہے وہاں سے لے کے پاکستان کی ریاست تک یہ بات کہنا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ملکی مفاد کے خلاف ہو. جو میں نے آپ کو بھی بتایا، آپ کو پتا ہوگا ملتان پہ اسپیشلی صحافی کو بلا کے وہاں پہ انٹرویو دیا گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سرحد پار کارروائیوں کی اجازت دیتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے اس سے پہلے بات کی، بات وہی ہے، الفاظ کو آپ ٹوسٹ کر لیں جس طرح مرضی کر لیں، انگریزی میں بولیں، ہندی میں بولیں، اردو میں بولیں، پشتو میں بولیں. میں نے آپ کو بڑا ایک سمپل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کالعدم تنظیمیں ہمارے لیے ندامت کا باعث بنتی ہیں، اور یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے. ہمیں ونس اینڈ فار آل اس قصے کو سیٹل کرنا ہے، بدنامی سے بھی بچیں. اور جب ہمارے پر انگلی اٹھتی ہے، جب ہمیں بیرونی طاقتیں تمام یہ بات کہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور فی الواقعہ اگر نہیں ہو رہی اور واقعی نہیں ہو رہی، تو ہم کیوں یہ الزام اپنے اوپر لیں؟ اس بات کو کہنا کہ اس کو سیٹل کریں، اس کا مطلب ہے گھر ٹھیک کریں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے ملک کے مفاد میں ہے یا ملک کے خلاف ہے؟ امبیرسمنٹ کا باعث بنتے ہیں جس کو بھارت استعمال کرتا ہے، جیسے میاں صاحب کے بیان کو کلبھوشن یادو کے کیس میں کیا، اور آپ کو نہیں لگتا بھی ایف اے ٹی ایف میں کرے گا، ایکسپلوئٹ کرے گا بھارت اس طرح کے بیانات کو؟ جو ایشو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس وقت جو سیاست انہوں نے اس وقت کی ہے وہ سیاست ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، وہ بھی غلط ہے. ورنہ اس وقت تک جو بیانات عمران خان صاحب نے انڈیا کے حوالے سے دیے، جس طرح ایک دشمن ملک کے پائلٹ کو یہاں پذیرائی دی گئی، اور جس طرح اس کو میں کہتا ہوں کہ گھنٹوں کے حساب سے واپس کیا گیا، انڈیا نے بھی مطالبہ بھی نہیں اور واپس کر دیا گیا. ہم نے تو اس میں کوئی سیاست نہیں کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم وہ کیا کریں کہ انگلی ان کی طرف کریں. ریاستی فیصلہ تھا ویسے. ریاستی فیصلہ کون کرتا ہے؟ ریاست جن کے ہاتھ میں ریاست کے امور ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو پرائم منسٹر کو جانتے ہیں نا، اگر پرائم منسٹر یہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا فیصلہ، کسی اور نے کیا ہے، تو پھر بیان دیں. ہم تو پرائم منسٹر کو جانتے ہیں، ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی. یہ فیصلہ اگر نواز شریف نے کیا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف انہیں غدار اعظم کا خطاب دے چکی ہوتی. یہ ملکی مفاد میں سب کچھ انہوں نے کر دیا. بالکل شامل تھی. میں شہباز شریف صاحب کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت قطعی طور پہ اس موڈ میں نہیں ہے مسلم لیگ نون کہ ہم ان ایشوز پہ سیاست کریں. پاکستان کو ہم
نقصان پہنچائیں. ہم نے گورنمنٹ کو, جو آپ نے بھی بات کی, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ کو نقصان پہنچاتے ملک کو نقصان ہو. بالکل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب, ہم ملکی مفاد کے ساتھ ہیں. ٹھیک, سعید غنی صاحب ابھی آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا, پھر عثمان ڈار نے بھی کیا. سر یہ جو 3 وزراء جن کو ہٹانے کا پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو مطالبہ کر رہے ہیں, اگر حکومت نہیں ان کو ہٹاتی تو پھر فردر پیپلز پارٹی کا کیا ایکشن ہوگا؟ دیکھیں, اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو ہم اپنا کیس خود کمزور کریں گے دنیا کے سامنے. اور دوسری بات مجھے حیرت ہوتی ہے, اگر آپ کو یاد ہو جنرل پرویز مشرف اس ملک کے آرمی چیف رہے ہیں, صدر کے عہدے پہ بھی رہے, اور ہم تو سویلین لوگ ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں شاید براہ راست ہم اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں, لیکن آرمی چیف کی زبان سے اگر وہ باتیں نکلیں جو جنرل پرویز مشرف نے وسیم بدانی کے انٹرویو میں کہی تھی, اور مجھے نہیں پتا اس کا کتنا ملک کی نقصان ہوا ہوگا دنیا بھر میں یا کتنا بھارت کو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن اس پر کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ کسی اور کا بیان کر رہے ہیں. وہ آج بھی آرام سے بیٹھے ہیں, اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں بلا رہا ہے. یہ جو سویلینز کے متعلق ہے نا, ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم یہ جو تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں اور کسی اور ملک کے ایجنٹ ہیں اور کسی اور ملک کی زبان بول رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہم عمران خان صاحب پر بے شمار تنقید کر سکتے ہیں, ان کی بہت ساری برائیاں گنوا سکتے ہیں, لیکن کم از کم ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ ملک کے جو ہے نا وہ غدار ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ مجھے زیب نہیں دیتا ہمیں کہ یہ بات کریں. لیکن ان کی پالیسیز سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, ان پر تنقید ہم کر سکتے ہیں, وہ ہمارا حق ہم کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ اس وقت کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اگر ابھی جیسے انہوں نے تو ایک بات بتائی کہ وہ بھارتی پائلٹ کو چھوڑ دیا, اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں مودی سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری فون پہ بات ہو جائے. مطلب اس سے زیادہ آپ کیا توہین کر سکتے ہیں اپنے عہدے کی یا کسی ملک کی, کہ آپ بے چین ہو رہے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے اور آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ کر بھی رہے تھے تو آپ کو کیا ضرورت تھی دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کی؟ آپ کس کی مطلب اپنے عہدے کی آپ جو ہے نا وہ جو قدر ہے, جو اس کی اہمیت ہے, اس کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ باتیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے یہاں پہ سوال جو ہمیں بھی حیرت ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جو ملک کے خلاف بات کریں وہ ظاہر ہے وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ 8 ماہ کے بعد ویسے ان کے وزراء آپ کو کیوں یاد آئے ہیں؟ پہلے یاد نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ پھر دیکھیں نا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ احتساب سے بچنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی قومی ایشوز کے اوپر سیاست کر رہی ہے. پارس ایک بات یاد ذہن میں رکھیں کہ پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ تھی تب بھی, اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تب بھی, نیشنل ایکشن پلان پر جتنا پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بولتے رہے ہیں, اس پر بات کرتے رہے, کسی نے بات نہیں کی ہے, اور وہ تواتر کے ساتھ کرتے رہے. ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں رہ گئی ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہمیں ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ہمیں ایک پلان بنانا چاہیے, بنایا. لیکن جیسے جیسے وہ واقعہ پرانا ہوتا گیا, ہماری جو رفتار تھی ان کارروائیوں میں وہ کم ہوتی گئی. بالکل ٹھیک نہیں ہوا. اب اس کے بعد اگر ایک آدمی تھا جو اس پہ آواز اٹھا رہا تھا, بلاول بھٹو زرداری تھا, اور کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر عمران خان کھڑے ہو کے یہ کہے کسی جلسے میں کہ میں مودی سے بات کر سکتا ہوں, میں دہشت گرد تنظیموں سے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں سیاسی لیڈروں سے بات نہیں کروں گا. ہاں یہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد بھی اگر یہ کہیں, آپ کا بڑا ہم جو ہیں ہم جو تو بہرحال اب یہ تو سوچنا چاہیے نا. اور جب ہم اگر کوئی بات سچی کر دیں جو بری لگتی ہے تو تہمت ہم پہ لگ جاتی ہے. جو سعید غنی صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے نا کہ قومی ایشوز کے اوپر وزیر اعظم اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ ان پہ مودی کو پریفرنس دی جا رہی ہے. مودی جتنی عزت بھی نہیں دیتے وزیر اعظم ان کو. یہ شکوہ ہے اپوزیشن کا. کیوں؟ دیکھیں پارس, پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا یا میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. انہوں نے کہا ہے میں کرپٹ جو پولیٹیشینز ہیں جن کے اوپر کرپشن چارجز ہیں, کچھ جیل میں ہیں, کچھ ابھی باہر ہیں, ان کے بھی فیصلے ہونے ہیں. تو کرپٹ سے مراد خان صاحب کی سب کو پتہ ہے کیا ہے. تو جنہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ بات کی ہے. تو یہ کہنا کہ ساری اپوزیشن کو انہوں نے اس میں نفی کیا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور جس طرح میں سعید غنی صاحب کی اس بات کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں, جو یہ ابھی جو سارا ایک جنگی جنون بھارت کا ہم دیکھ رہے تھے, اور اس میں جس طرح سے پرائم منسٹر نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا, اور جس بیانیے کی یہ بات کر رہے ہیں, پورے ملک میں ایون پوری دنیا میں اس بیانیے کو سراہا گیا, ایک امن کا پیغام دیا ہے. بھارت تو مجھے سوال کا جواب دیں. آپ اپوزیشن سے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو نکال دیں, مجھے بتائیں پیچھے بچتا کون ہے؟ پھر کون سی اپوزیشن ہے؟ دیکھیں کس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں گے؟ پارس, شہباز شریف صاحب کو پیک کا چیئرمین بنا دیا جو ان کی ڈیمانڈ تھی. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے, یہ خود اب نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہی ہوں. ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟
اگر یہ اتنی بڑی ملک کی ہم بات کر رہے ہیں نا سالمیت کی، نیشنل ایکشن پلان کی، تو میں سید غنی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں صوبائی ذمہ داری بھی موجود ہے، صوبوں نے بھی کولیکٹیولی کام کرنا ہے، تو سندھ پہ یہ توجہ دیں، یہ بتائیں کہ ہم کو انہوں نے سندھ میں کتنا نیشنل ایکشن پلان پہ کام کیا، کتنی بینڈ آؤٹ فٹس میں یہ پوچھتی ہوں سید غنی صاحب سے، آپ کا یہ بھی ایک ٹھیک پوائنٹ ہے سر، لیکن جو وزراء کی بات ہوئی ذرا اس پہ بھی جواب دے دیں، قومی سلامتی کی خاطر کیا ان وزراء کو اس قومی مفاد میں ان وزراء کو ہٹایا جائے گا؟ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے جو ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان وزراء کی بھی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، ایک دو وزراء کا تو الیکشن سے پہلے کے بیانات ہیں، وہی 3 سال پہلے کے ہوں، 6 سال پہلے کے ہوں یا کبھی کے بھی ہوں، ہم شخصیات کی بات کر رہے ہیں اور شخصیات یہی ہیں تینوں۔ اسد عمر صاحب نے بھی اپنا بڑی کلیئرٹی سے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، صرف اصل بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو نیب کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ان کے کیسز چل رہے ہیں، یہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے قوم کو اس طرف الجھانا چاہتے ہیں۔ سر جو شہریار آفریدی کی جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ذرا صحیح بتائیے گا ان کے خیالات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اہم پوسٹ پہ ان کو رہنا چاہیے؟ اور بھی بہت سے کام ہیں نا جو ان سے کروائے جا سکتے ہیں، اب تو کنٹروورسی تو آ گئی نا۔ لیکن آپ ہی پارس بتائیں کہ جب کا شاید یا فریدی نے اپنی ایک ذمہ داری سنبھالی ہے بطور میں سے، کہیں آپ کو نظر آیا ہے کہ وہ کہیں ملک مخالف کام کر رہا ہے؟ وہ شخصیت تو وہی ہے، اس وقت وزیر خزانہ کے جو اقدامات ہیں وہ ان کی دھوم ہونی چاہیے، ان کے اقدامات کی، ان کی آواز گونج رہی ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے اچھا سائن ہے کوئی؟ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ نہیں کہ یہ 3 وزراء، کوئی بھی ایسا وزیر کسی بھی ایسے کام میں ملوث پایا گیا وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا۔ اوکے، طارق رضا چودھری صاحب، سر یہ 3 وزراء پہ کس کیپیسٹی میں یہ یقین دلا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے چارجز ہیں، آپ کے خیال میں ایسے ہیں کہ ان وزراء کو ہٹایا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ نہ کسی کو ہٹانے سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ پاکستان پیپلز طالبہ کسی نے ہٹانا ہے، جو ریالٹی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کو اپنی لائن لینتھ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سعید صاحب نے بات کی ہے، ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ انگلی اس طرح نہیں اٹھانی چاہیے کہ فلاں غدار ہے، فلاں یہ ہے۔ یہ کارنامے پاکستان تحریک انصاف بہت شوق سے سر انجام دیتی رہی ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، لیکن اس دفعہ اپوزیشن یہ کام بالکل نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، ماضی میں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، مانی بھی گئی ہیں، ہمارے اندر یہ بھی ظرف ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، نہیں غلطی کرو مانو نہیں، میں کہتا ہوں یہ بڑے ظرف کی بات ہے، یہ کوئی یہ نہیں مانتا۔ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے جو غلطیاں سیاسی انداز میں ہوئی ہیں، یہ ان کی غلطیوں کے اعتراف کے بعد ہوئی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ ہم نے وہ 80-90 دہائی کی پالیٹکس آپس میں نہیں کرنی، اس ملک کو بہتر انداز سے آگے لے کے چلنا ہے۔ اللہ کرے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ میچورٹی آئے کہ جو ان سے غلطیاں ہوں ان کو بھی یہ مانیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ابھی عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کرپٹ لوگوں سے ملنا یا ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، بالکل میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سیدھا اپنے راستے پہ آنے کے بجائے ایسے کرسیاں پھدکتے ہوئے آتے ہیں پرائم منسٹر۔ یہ سین پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کرسیوں میں سے جمپے مارتے ہوئے اپنی سیٹ پہ چلے جاؤ، سیدھے راستے سے نہ ہو، کیونکہ ادھر ساتھ لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ ہے۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے، یا پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، عدالت جس کو ثابت کرے گی وہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے، کسی پہ الزام لگانے سے اگر آپ کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے اور عمران خان صاحب کی اگر یہ پالیسی ہے تو پھر میرا خیال ہے انہیں کیبنٹ کے آدھے وزراء سے بھی ہاتھ نہ ملایا کریں جن پہ کرپشن کے چارجز بھی ہیں، نیب کے ریفرنسز بھی ہیں، وہ اپنے مطلب یہ نہیں، وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس سے بڑا میں کیا کہوں، یو ٹرن کہوں، دوغلی پالیسی کہوں، عظیم لیڈر لیتا ہے وہ کہتے ہیں۔ آپ نے ویسے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ظاہر ہے میں برادری کی بات کر رہا ہوں، سیاسی برادری میں ہمارا بھائی لگتا ہے علیم خان، اس سے انہوں نے اتنا خرچہ کروایا پارٹی پہ، اتنے پیسے لگوائے، اس کے کیا کام اس نے پارٹی کے لیے نہیں کیا، اور اب جناب اسے انہوں نے سینئر وزیر میں اب وہ اندر ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت چارجز ہیں اس پہ کرپشن کے ریفرنسز دائر تھے، وہ وزیر آپ بنا سکتے ہیں کرپٹ لوگوں کو، لیکن آپ ان پہ ہاتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ اس سے آپ کی شان میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے۔ سعید غنی صاحب، یہ جو اعتراضات آپ لوگوں کے ہیں سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو پراپر یا مناسب فورم ہے وہ پارلیمانی لیڈرز کا جو حکومتی بریفنگ ہے وہ ہے جو 28 کو ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے تو سر اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے؟ آپ کو جانا نہیں چاہیے، بلکہ نون لیگ سے زیادہ آپ کی شرکت اس میں ہونا چاہیے، چونکہ ابھی جیسے عثمان ڈار کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان میں آپ کی ایک صوبے کی حکومت ہے اور زیادہ تر جو پوائنٹس ہیں بیشتر وہ صوبوں سے متعلق ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ زیادہ بہتر فورم ہے جس پر یہ بات ہونی چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان بھی جب بنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں کافی طویل اس پہ بحث و مباحثہ ہوا اور اس کے بعد جا کر ایک پیپر بنا اور اس کے بعد جا کے چیزیں آگے بڑھی۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں اور وہاں شاید ان کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہے،
لیکن اگر آپ پارلیمنٹ کو ایک طرف کر دیں گے اور چاہیں گے کہ ہم کسی ایک کمیٹی کے قومی معاملات پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں گے، ہمارا خیال یہ ہے کہ اوپن بھی اس پر ڈیبیٹ کی جائے. نہیں کیوں نہیں پارلیمنٹ کا کیمرہ سیشن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی اگر نہیں دیکھیں نا یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا ہے. کم از کم جو فیصلے ہیں اس کا اختیار تو ہمیں دیں نا جو ہمارے کرنے کے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو یہ حکومت طاقتور ہوگی، وزیر اعظم طاقتور ہوگا، یہ ملک طاقتور ہوگا. اگر پارلیمنٹ کو یہ پی ٹی آئی کمزور کرنا چاہتی ہے تو یہ بھول جائیں کہ ان کا وزیر اعظم مضبوط ہوگا یا ان کی حکومت مضبوط ہوگی. تو پارلیمنٹ کا جو مقام ہے ان کو دینا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ اوپنلی تو یہ لیڈرز بھی تو پارلیمانی ہے نا، اپنی جماعتوں کے لیڈر ہیں نا سر. یہ اگر اجلاس میں جا کے بریفنگ لے لیں گے گورنمنٹ سے تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ ٹھیک آپ پھر پارلیمنٹ کو ختم کر دیں. پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، پارٹیوں کے لیڈروں کو بٹھائیں، سارے فیصلے کر لیا کریں. وہ پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، قانون بھی بنا لیا کریں. پھر کیا ضرورت ہے؟ کر رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو آپ ویسے فیصلے پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے قومی مفاد میں؟ فی الحال تو جو ہم نے کہا ہے تو پارلیمنٹ میں کیا تکلیف ہے جانے میں کسی کو، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی بات. ٹھیک اوکے. اگر کسی چیز کو آپ نے بتانا ہی ہے، شیئر کرنا ہی ہے تو پارلیمنٹ زیادہ مناسب فورم ہے. ٹھیک. عثمان ڈار صاحب آپ نے سن لیا، نیشنل ایکشن پلان پہ اختلاف تو افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا نا اس صورتحال میں. تو اپوزیشن نے تو کیا ہے بائیکاٹ. اب آگے حکومت کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ آپ کیسے ان کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کریں گے؟ دیکھیں جی ہم تو آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات دور کیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں ہمارے دوست، ان کی تو لیڈرشپ خود دہشت گردی سے متاثر ہیں. یہ اور آپ کے سامنے یہ محترمہ بے نظیر بٹو شہید ہوئی، اس کے اوپر ان کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ریاست سے دیکھیں ہم نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے، پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور ہمیں اسی ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینا ہے. اور ریاست کے بچاؤ کے لیے جیسے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں تو پوری امید ہوں کہ یہ ضرور اس پہ نظر ثانی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے یہ بات کریں نا. پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو کیا اس آپشن کے اوپر غور ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پارلیمنٹ میں آ کے بات کرے. دیکھیں یہ نیشنل ایکشن پلان یا یہ جو ایک ریاستی معاملات ہیں اس کے اوپر کس طرح ڈیبیٹ ہو سکتی ہے یا اس کے کیا پرونز اینڈ کونز ہیں، اس پہ تو میں نہیں کوئی کہنے بات کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی والے ضرور اس کو ریویو کریں گے، نظر ثانی کریں گے. امید پہ تو دنیا قائم ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. ان کے ریزرویشنز کو دور کریں اور سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب، شہباز شریف نے بھی یہی کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. تو کیا آپ ریزن ہے سر، کیا میاں صاحب کے علاج کے حوالے سے خفا ہیں یا شہباز شریف کو یہ گورنمنٹ وہ اپوزیشن لیڈر کا سٹیٹس نہیں دے رہی؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپوزیشن کا جو ایک موقف ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، اس میں اب لفظ بائیکاٹ استعمال نہ کریں. بائیکاٹ آپ لوگوں نے کیا استعمال؟ آج خورشید صاحب نے بائیکاٹ کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے شہباز شریف کر چکے ہیں. دیکھیں بائیکاٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا نیشنل ایکشن پلان کے لیے حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں یا اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. صرف ایک اسٹریٹجی کی بات ہے، حکمت عملی کی بات ہے. ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر جتنی جماعتیں باقی بھی بیٹھی ہیں، جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، اور ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ ان کا سٹینس اس کے اوپر کیا ہے. یہ اپوزیشن کا ایک موقف ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہے، یہ میں ایک قدم آگے جا کے آپ سے کہہ رہا ہوں، سعید بھائی سے اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کھلے عام بات نہیں کر سکتا، چند نکات میں نے الگ سے بیان کرنے ہیں، اس کے لیے اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی. کیونکہ ہم ہو سکتا ہے لیکن کم از کم آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تو دیں. سر نیشنل ایکشن پلان پہ تو سب متفق ہے نا، اس پہ اب امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. آپ پچھلے پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں گئے، آپ لوگوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جی ہم ابھی بھی اسی تعاون کی بات کر رہے ہیں. میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا موقف صرف اتنا ہے کہ آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، آپ ایوان کو اعتماد میں لیں، اور اگر آپ کچھ نکات آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیمرہ کی ضرورت ہے، اپوزیشن وہ ضرور سنے گی. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. کیوں نہیں بنیں گے؟ پاکستان کی بہتری میں جو کام ہوگا یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہوا تو پتہ ہے نا کہ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں، بلیک لسٹ میں ہم آ جائیں گے، اور اس کے پتہ ہے نا آپ کو کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کون ذمہ دار ہوگا. جس دن الیکشن ہوا تھا اس دن تمام تر دھاندلی
کہ ہمارے پاس ثبوت بھی تھے, ہم نے سب میڈیا کے سامنے بھی رکھے, یہ بھی باتیں ہوئی کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے یا نہ بنے, لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے اپوزیشن گئی اجلاس میں, پارلیمنٹ میں گئی. ہم اسی پارلیمنٹ کی تقدس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیں, اور پہلے دن سے اپوزیشن کے تمام ممبران یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یا پاکستان کے معاملات حل کرنے کے لیے ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. یہ تو پہلے دن سے ہماری سٹیٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو سر باوجود اپنے تمام تحفظات کے کنٹینیو رکھتے ہوئے دے دینا ساتھ. جی بالکل دے رہے ہیں. اجلاس میں چلے جائیں پھر 28 اجلاس میں ہی جا رہے ہیں نا, کہاں جا رہے ہیں, اسی کا تو بائیکاٹ کیا, آپ تو پارلیمنٹ میں بلا رہے ہیں. اب یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے. ہمارا صرف ایک موقف ہے, اور وہ بڑا دلیل والا موقف ہے, بڑا وزن والا موقف ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا جو کچھ کہہ سکتا ہوں, اس کی جو تقدس ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. میں اپنے ان دونوں دوستوں کو اور اپوزیشن والوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی والوں کو کہ نیب کیسز کی وجہ سے اور پی ایم ایل این والوں کو میاں صاحب کی صحت کی وجہ سے یہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت ہے, جو کہ ہم نہیں ہیں, اس وجہ سے نیشنل ایکشن پلان متاثر نہیں ہونا چاہیے پارس. جی میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کا نیشنل ایکشن پلان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل اس کو لنک نہ کیا جائے, نہ لنک کیا جائے. اس کو حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اسے متنازع بنا رہی ہے خود, کہ اس نیشنل ایکشن پلان کو اس طرح کی باتوں سے جو چلتی رہتی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملکی مفاد کی بات ہے, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. اسے کسی کے ہمارے لیڈر کے علاج معالجے سے, نیب کیسز سے آپ منسلک نہ کریں. یہ چھوٹی بات ہے. وہ دراصل بات یہ کہ جب وزیر اعظم خود یہ کہیں گے کہ نیب بڑے بڑے لوگوں کو عبرتناک سزا دے گی, اور اس سے پہلے وہ 40-50 بڑی مچھلیوں کی بات بھی کر چکے ہیں عثمان ڈار صاحب, تو پھر اسی وجہ سے اپوزیشن شک کر رہی ہے نا کہ ان تمام کارروائیوں کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے. میں بریک کے بعد اب اس فلم کی بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا سعید علی صاحب, اب اگر ذرا کیسز کی بات کی جائے تو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری جو نیب میں ان کی پیشی تھی, تو اس پہ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ٹریلر دکھانے کی کیا ضرورت تھی سر؟ یہ اس سیاسی طاقت کا استعمال کر کے آپ نے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک صرف میں پچھلی بات پہ کمنٹ کر کے پھر آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی بات ہے, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی بات ہے, پیپلز پارٹی سے زیادہ سنجیدہ اس میں کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اس لیے کہ اس ملک میں پاک فوج یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سے ہٹ کر اگر کوئی سیاسی جماعتیں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, جس طرح ابھی عثمان ڈار نے بھی کہا, تو وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ہے. جی, ہم سے زیادہ اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کوئی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی اگر ہمیں یہ کہے کہ جی وہ سنجیدہ ہے اور ہم سنجیدہ نہیں, تو اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم سنجیدہ ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی اس پہ سنجیدگی ہو. دوسری بات, اب جو آپ نے کیسز کی کہی, دیکھیں کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے کوئی ہنگامہ آرائی کرنی ہے, کوئی ہلڑ بازی کرنی ہے, اور پیپلز پارٹی ایک ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں اکٹھے ہوں تو وہاں کوئی جا کے توڑ پھوڑ کریں, ہنگامہ آرائی کریں, کوئی تشدد کریں. ایسے بڑے واقعات آپ دیکھیں, بڑے پیسفل طریقے سے ہم نے سارے کچھ کیے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی بات کہ اس دن حکومت نے تمام راستے کیوں بند کیے اور کیوں خاردار کہتے ہیں احتیاطی تدابیر جانے سے لوگوں کو وہ روک رہے. جب آپ لوگوں نے کال دی, اچھا چلیں احتیاطی تدابیر تھی, کوئی کال نہیں تھی, پیغامات دیے تھے گیدرنگ کے, ہوگی تو اس سے زیادہ ہوگی, شاید اگلی دفعہ شاید اگلی دفعہ جو ہے وہ کال بھی آ جائے, اس پہ زیادہ ابھی جاری رہے گا یہ. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا, اچھا مجھے ابھی ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ جائے گی تو میں تو جاؤں گا, نہیں بلایا تھا, میں کراچی سے چلا گیا تھا. چلے وہ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی تو علیمہ خان بچاؤ تحریک چل رہی ہے نا, اس کی طرف تو کوئی نہیں جاتا, وہاں تو اس کو تو نیب کے نوٹسز بھی نہیں جاتے. یہ بہرحال اس بحث کو چھوڑ دیں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے وزراء کے بیانات آپ دیکھیں کہ جی قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی, اور بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ جی 9 پولیس لوگ بیچارے پولیس کے جو سپاہی ہیں وہ زخمی ہو گئے, بالکل غلط ہوا, نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن کون کہہ رہا ہے, مطلب یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے ایس پی کو سڑک پہ لٹا کر لاٹھی مار کے اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا تھا, جنہوں نے پولیس کے سپاہیوں کو مارا, جس پارٹی کے سربراہ نے موجودہ وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر پولیس نے میرے کارکنوں کو ہاتھ لگایا تو آئی جی کا نام لے کے کہا تھا کہ میں تمہیں سرعام پھانسی پہ. انہوں نے غلط کام کیا, اور اپنے کارکنوں کو کہا تھا 100 کی اجازت نہیں مل جاتی نا. ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. پارس نہیں, پارس ہمارا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں ہمارے کسی لیڈر نے کہا ہو کہ اگر پولیس آئے تو پولیس کو لاٹھیاں مارنا, اس کو ڈنڈے مارنا. وہ جو فوٹیجز بھی دکھاتے ہیں وہ اس وقت ہوئے
جب ہمارے نہتے بے گناہ کارکنوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں بھر کے لے کے جا رہے تھے، اس کے بعد وہ ریئیکشن تھوڑا سا ہوا جس پہ لوگوں نے جا کے آگے بڑھ کر چلے گئے. اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا. 200 سے زیادہ کارکن پکڑے، اس کے اوپر وہ کیسز بنا دی. چلیں، ہمارے لیے یہ کیسز کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر حکومت جو ہے اپنے وقت میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کرے جس پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ ٹیکسز مت دو، آپ لوگوں کو کہیں کہ بجلی اور گیس کے بل مت بھرو، آپ لوگوں کو کہیں کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجو، اس پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے. یہ سب باتیں کرتے رہے، ہم نے تو وہ نہیں کہی ہیں. اگر اس طرح لاٹھیاں برسائیں گے، بے گناہ نہتے سیاسی کارکنوں کو وہ جیلوں میں ڈالیں گے اور توقع یہ کریں گے کہ ہم ان کے لیے آ کر جو ہے وہ پھول بچھائیں گے، بالکل ٹھیک. عثمان ڈار صاحب، آپ نے بات سنی ان کی. سر، جمہوری دور میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سیاسی احتجاج کرنا بھی یہ جرم بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کہا نا کہ 200 لوگوں کے ساتھ آپ نے اسلام آباد کو یرغمال بنا لیا تھا، ٹھیک، اور ہمارے لوگوں کو کارکنوں کو 30 منٹ نہیں برداشت کیا. دیکھیں پارس، پیپلز پارٹی کیا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے وہ احتجاج کرے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں تک، لیکن قانون ہاتھ میں نہ رہیں. سر، وہ ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں ان کے کارکنان کے ہاتھ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ سرکار میں کریں گے، پولیس والے زخمی ہوئے، میڈیا کے 1-2 ہمارے بھائی جو ہیں کیمرے تک وہاں ٹوٹ گئے. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں سعید علی صاحب کو کہ خدارا آپ نیب کیسز کو پولیٹیسائز نہ کریں. آپ جو بھی آپ کے عثمان ڈار صاحب، ایک سیکنڈ، عمران خان صاحب کی کنٹینر پہ اسپیچز یاد ہیں آپ کو؟ وہ کیا کہتے تھے کہ میرے کارکنان کو کسی نے ہاتھ لگایا تو وہ بھگتے گا. آج اسی پولیس کو آپ نے دوسری سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا نا پھر. لیکن پارس، ہم نے دھرنا دیا تھا عوامی ایشو کے لیے، دانڈی پہ، 4 حلقوں پہ. یہ کرپشن بچاؤ، ابو بچاؤ مہم کا یہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیل پلان ہے جو بلاول بھٹو میاں صاحب کو جیل میں ملنے گئے، اور اس کے بعد جو بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا اداروں کے خلاف، وہ جو زبان بولتے تھے، اب وہ بیڑا اٹھا لیا بلاول بھٹو نے، اپنے ہی اداروں کو ملائن کرنے کا، اداروں کے خلاف بات کرنے کا، انگلیاں اٹھانے کا. اب دیکھ لینا جیل کی ملاقات کے بعد یہ سارا سیکوینس بلٹ ہو رہا ہے. ان کو اگر دھرنا کرنا ہے. اور دوسری بات دیکھیں پارس، جیلیں، بسیں، ٹرینیں ایک نظریے کے ساتھ بھری جاتی ہیں. اس طرح نہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کرپشن چارجز میں پکڑی گئی ہو یا ان کے مقدمات چل رہے ہوں اور آپ آگے کے لیے ہم ٹرینیں بھریں گے، بسیں بھریں گے، لانگ مارچ کریں گے. وہ ایک نظریے کے پیچھے آپ کے کارکن کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیا نظریہ ہے؟ ذرا آپ کو ایک بات میں طارق فضل چوہدری صاحب کی بات کا جواب لے لیں. وہ کہہ رہے ہیں مزاحمت کی انہوں نے میاں نواز شریف سے ملنے کے بعد بلاول نے، تو یہ مزاحمت کی کوئی دوا دی میاں صاحب نے یا دعا کی ہے؟ نہیں، وہ تو سوال پوچھ لوں پارس اگر اجازت ہے. جی، میرا خیال ہے بہت دور کی کوڑی لائے ہیں وہ، اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال سعید صاحب کی بات سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. سعید صاحب آپ کہیں بات کیجئے. اچھا، میں چلیں اگر ایک لمحے کے لیے فور دا سیک آف دا آرگومنٹ مان لوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا، اس کے بعد بلاول صاحب نے سارا کچھ کیا. پریکٹیکلی عمران خان صاحب جو ISI کے لیے، پاک فوج کے لیے، ہمارے جنرلز کے لیے کہتے رہے، وہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے تھے؟ وہ کس کا بیانیہ تھا؟ جی عثمان ڈار صاحب کیا کہتے رہے ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ میں بتاؤں کاٹ دیں گے، چلا بھی نہیں سکیں گے جو کہا. سعید بھائی چھوڑیں، میں کیسز کی ایک بات کروں گا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے بڑا ضروری ہے. ان دونوں جماعتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سعید صاحب چھوڑیں، میں ذرا نیب کیسز کی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں، بہتر ہے وہ باتیں نہ کی جائیں. میں نے جو عثمان صاحب نے بات کی ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں. مسئلہ کیا ہے دونوں؟ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. مسئلہ عمران خان صاحب کو تھا، چھوڑیں اس کو. نیب کیسز پہ انہوں نے کہا عثمان صاحب نے کہ اسے پولیٹیسائز نہ کیا جائے، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک، لیکن بدقسمتی سے نیب کیسز کو پولیٹیسائز 2 چیزیں کر رہی ہیں. کون سی؟ ایک خود پرائم منسٹر اور ان کے وزراء کے بیانات جو پہلے پیشن گوئی کرتے ہیں، اس کے بعد نیب کوئی ایکشن کرتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نیب پہ اثر انداز نہیں ہو رہے. تو پہلے حکومت یہ کام بند کرے. دوسری بات جی، میری انفارچونیٹلی جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جب کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو عدالت اور ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوتی، اس کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اتنی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے اس کے اندر. یہ جو واقعہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ دیکھیں زرداری صاحب نے اگر کچھ کیا ہے، اگر ان کو غلط کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، تو وہ ثبوت اگر ہے تو انہیں پکڑے، سزا دیں. بات یہ کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، شریف فیملی شور مچا رہی تھی، اب زرداری فیملی شور مچا رہی ہے. یہی تو سیاسی بیانات ہیں. آپ چھوڑ دیں، نیب پہ چھوڑیں، باقی عدالتوں پہ چھوڑیں. اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے اپوزیشن کا. اس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں، گورنمنٹ کے لوگ ہوں. تو شور مچاتے ہیں آپ؟ نہیں، شور کوئی نہیں مچاتا.
شور تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شور تو اس وقت مچتا ہے جب پہلے آپ الزام لگاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا نا عثمان ڈار صاحب نے کہ جب ہم کرپٹ لوگوں سے بات نہیں بناتے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون کرپٹ ہے اور کون نہیں؟ پھر آپ کے وزیروں کی جو زبانیں اتنی لمبی لمبی ہیں کہ جی ابو بچاؤ تحریک چل رہی ہے, آپ باجی بچاؤ تحریک نہیں چلا رہے, کوئی نام ہی نہیں لے رہا باجی جی کا. تو یہ باتیں چھوڑے نا, آپ دوسروں گھر میں پتھر ماریں گے تو آپ کا گھر محفوظ رہے گا. یہ تاثر کیوں آ رہا ہے کہ یہ جو احتساب کے ذریعے آپ صفائی کر رہے ہیں, پہلے میاں نواز شریف کی باری تھی, اب آصف علی زرداری کی باری ہے, یا پھر حکومت کہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, یا تو یہ کہہ دیں کبھی کہتے ہیں نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, جب انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو کام نہیں کرنے دیتے. دیکھیں پارس, نہ ہی ہم میاں صاحب کی بیماری پہ کوئی سیاست کر رہے ہیں, نہ ہی بلاول بھٹو صاحب یا زرداری صاحب کے کیسز پہ سیاست کر رہے ہیں. البتہ یہ دونوں جماعتیں ضرور پی ایم ایل این والے میاں صاحب کی بیماری کو لے کے سیاست کر رہے ہیں اور یہ نیب کیسز کو لے کے کیا سیاست کر رہے ہیں؟ کوئی بیمار ہو اس کے لیے عثمان صاحب اگر اس کے لیے علاج کی بات کی جائے وہ سیاست ہوتی ہے. وہ آفر جاری کر رہے ہیں تو علاج کرائیں نا, بیمار کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر ضمانت کے انتظار میں ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں. آپ ان کا علاج کرائیں بجائے اس کے علاج کرانے کے. ہر طرح کی آفر کی ہے, 6 اسپتالوں میں پھر علاج آپ نہیں کرا رہے, اب یہ تو مانیں بالکل کیوں نہیں کرا رہے, سیاست ہی ہے, پھر کہا جا رہا ہے جی عثمان ڈار صاحب ہم نہیں کرا رہے. تو میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی لیڈرشپ پہ کرپشن چارجز ہیں یا میاں صاحب کو بیماری کا سامنا ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے, حکومت نہ ہی ان کی بیماری میں کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ہی نیب کیسز میں ہم کسی بھی ادارے کو پش کر رہے ہیں. چلیں بس لاسٹ کامنٹ سعید غنی صاحب سے میں اس پہ لے لوں. جی سعید غنی صاحب. فارس, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارے لوگوں پر الزامات ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایک موقف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین و قانون ایک ہے. ٹھیک ہے, جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح پی ٹی آئی کو کریں, یا جس طرح پی ٹی آئی کو کرتے ہیں اس طرح ہمیں کریں. مجھے یہ بتائیے کہ علیمہ خان صاحبہ کو آج تک نیب کا نوٹس کیوں نہیں گیا؟ جہانگیر ترین کے نوکروں کے نام پر اکاؤنٹ تھے, کروڑ روپے اس کے اندر تھے, جرمانہ بھرا, ان کو کیوں نوٹسز نہیں گئے؟ علیم خان کے ساتھ جو وہ کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں, فیملی کے ساتھ جس طرح کیا گیا, کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں, بریفنگ دے رہے ہیں. زلفی بخاری کا نام نکالنے کی جب بات آئی, وہاں بیچارے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کوئی مخالفت کر دی, اس کو اتنا دبایا کہ اسی طرح اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا. آپ کے ڈاکٹر صمد کے پی سے گرفتار ہوتے ہیں, وزیر اعظم ٹویٹ کرتے ہیں, چیئرمین نیب نوٹس لیتے ہیں, 2 دن 3 دن کے بعد ڈی جی نیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور بھائی یہ نیب ہے کہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ جس طرح آپ چاہو اس کو استعمال کرو. جن کے خلاف نیب کی کارروائی ہونی چاہیے, آپ عدالت میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ہم تو عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں نا. نہیں, ان کے لیے چلے جائیں نا کہ ان کی انویسٹیگیشن کریں, نیب کیوں نہیں کرتی؟ فارس, میں تو ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 10 سال یہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں تو ان کو تب نیب کا قانون, کالا قانون نہیں لگا, تب ان کو نہیں لگا کہ نیب کی ڈوری. لیکن عثمان ڈار صاحب ان کا پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ خان اور جہانگیر ترین کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوتی, ہم پہ تو ہاتھ ڈالا جاتا ہے. دیکھیں یہ پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کیا علیمہ خان صاحبہ کا یا جہانگیر ترین صاحب کا, کسی نیب کے ادارے نے یا ایف آئی اے نے نہیں کیا. تو اگر نیب کر سکتا ہے, نیب ان سے پوچھے کہ پراپرٹی کہاں سے بنائی آپ نے. چلیں, میں آپ نے کہا عثمان ڈار صاحب آپ پاکستان کی عدالتوں کا فیصلوں کا احترام کرتے ہیں نا, تو پھر جہانگیر ترین تو نہ اہل ہے نا, سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہوا ہے, وہ کیبنٹ کی لاسٹ میٹنگ میں کیا کر رہے تھے, وہ کس کیپیسٹی میں موجود تھے وہاں پہ؟ دیکھیں پارس, میں چلیں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں بس, ٹائم ختم ہو گیا. بڑی زبردست اینکر ہیں, کل کو آپ ریٹائر ہو جاتی ہیں, میڈیا ایکسپوژر آپ کے پاس ہے, میں نہ اہل ہوں گی تو کوئی نہیں پوچھے گا. دیکھیں لیکن کرپشن پہ نااہل نہیں ہوئے ہیں, وہ کرپشن پہ نااہل نہیں ہوئے, کرپشن بھی نہیں ہوئے, وہ گڈی اڑانے پہ نااہل ہوئے, ایمانداری پہ ہوئے نا. یار بچوں کا مذاق کر رہے ہیں یار, کیا مذاق کر رہے ہیں, کیا مذاق کر رہے ہیں. عثمان ڈار صاحب, اگر شاہد خاقان عباسی اگر اپنی کیبنٹ میٹنگز میں میاں نواز شریف کو بلاتے نا, تو آپ لوگوں نے فوراً کہنا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آپ الزام لگا دیتے. وہ سڑک سے گزر جاتے تو انہوں نے شور مچانا تھا کہ پی ایم اس کے سامنے سے کیوں گزرے ہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب کو کرپشن چارجز سے نااہل نہیں کیا گیا, عدالت نے ان پہ یہ جے آئی ٹی نہیں بنائی کہ ان کی ساری انویسٹیگیشن کی جائے, یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے یا انہوں نے خزانے کو کوئی نقصان پہنچایا. سپریم کورٹ سے نہ اہل. چلیں ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. اچھا ہو گیا, آپ کے پروگرام کے آخر میں گفتگو ہو گئی سر, مزاحیہ نہیں صاحب کی طرف سے, یہ مزاحیہ گفتگو ہے اور کیا ہے, اس پہ نہیں کیا گیا, اس پہ نہیں کیا گیا. بھائی سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا ہے, آپ انہیں فیڈرل کیبنٹ کے اندر ان کو بٹھا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس چارجز پہ نہیں کیا, اس پہ کیا ہے. ان کے سارے معاملات ہی, ان کے مالی معاملات اور ان کے کاروباری معاملات آف کورس انہی کی وجہ سے ہوا ہے. عثمان ڈار صاحب, سعید غنی صاحب اور طارق فضل چوہدری صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.